बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करते होंगे। आपके इल्म में इजाफे का भी सबब बनता होगी। हमारी जो वीडियो है, जो इंफॉर्मेशन हम आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हमारा जो चैनल है वो आपको देता है। आप लोगों से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मुख्तलिफ जो मौज़ूआत पर हमारी वीडियो है वो भी आती रहे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये हमारी चैनल की इब्तिदा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मज़ीद मौज़ूआत और सब्जेक्ट्स पर भी बात करेंगे। नए नए वीडियोज़ भी आप रोज़ाना मुख्तलिफ शक्ल में आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी हमारा जो चैनल है वो शेयर करें। अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ। आज हम सबसे बहुत बड़े अहम मौजू पर बात करते हैं। बहुत बड़ा मौजू है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कौम-परस्ती यानी नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म के हवाले से आपने अक्सर सुना भी होगा, लेकिन इसकी मायनी और समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इसको समझते नहीं। वो कौम परस्ती को अपना जो इलाकाई एक सोच व फिक्र है उससे जोड़ते हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, कौमों में, दुनिया में कौम परस्ती से कुछ और ही मतलब लिया जाता है। जिस तरह हम एक कौम है, तो इस हवाले से आज हम वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तानी कौम जिस तरह है, हिंदुस्तानी कौम है, अमरीकी कौम है, इस तरह मुख्तलिफ जो कौमें हैं वो कौम परस्त कहलाती है। लेकिन फिर हम देखते हैं हमारे माशरे में कि कुछ लोकल सतह पर भी कौम परस्ती का नारा लगाया जाता है। मुख्तलिफ कौम जो है वो नारा लगाते हैं, लेकिन कौम परस्ती बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में दुनिया में से क्या मुराद लिया जाता है, इस बारे में हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कौम परस्ती से क्या मुराद है। कौम परस्ती पर जो उसके पहलू है, यानी जो खामियां है और जो उसकी खूबियां है, वो भी हम आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। साथ साथ में कौम परस्ती के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर असरात क्या है, कौम परस्ती की रोकथाम किस तरह की जा सकती है, और कौम परस्ती पर तनकीदी जायजा में भी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस पर तनकीदी जायजा क्या है और इसकी रोकथाम के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर क्या मामलात हुई है। तो शुरू करते हैं दोस्तों की कौम परस्ती एक ऐसा नजरिया है और जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये एक किस्म का सियासी रवैया भी है। कौम परस्ती जो है एक नजरिया है और एक सियासी रवैया भी है कि कौम परस्ती के जदीद नजरियात की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये 18वीं सदी के आखिर में इसको तरक्की मिली, और इसका जो मफहूम है कि हर कौम को अपने ऊपर खुद हुकूमत करने का हक हासिल है। ये कौम परस्ती की जब भी हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो उसमें हमें मालूम होता है कि कौम परस्ती में जो नेशनलिज्म है, इसमें हर कौम को अपने ऊपर हुकूमत करने का हक हासिल है। लेकिन हर कौम जो है वो मुल्क या रियासत नहीं बन सकता। इसके लिए मुल्क का होना ज़रूरी है कि जो भी मुल्क है, जिस तरह हम देखते हैं कि यूरोप में हम चूंकि इसमें बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से बात करते हैं, तो हम उन्हीं मिसालों को जो तारीख में गुजरी है उन पर डिस्कस करते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मौजूदा हालात से भी आपको सब्जेक्ट के थ्रू और जो मौजूदा हालात है मौजू के थ्रू आपको मैं आगाह करूं। तो इसलिए हम कुछ मिसालें जो है पुरानी ज़माने की भी आपको देते हैं कि जो हर कौम को अपने ऊपर हुकूमत करने का जो हक हासिल है कौम परस्ती की बुनियादी में हमें ये मिलता है। साथ साथ में हमें ये भी पता चलता है कि कौम परस्ती की जो इब्तिदा है वो 1337 से 1453 में फ्रांस और इंग्लिस्तान के दरमियान जो साला जंग थी, 100 साल से ज़्यादा ये जंग मुहित थी। इसमें आमतौर पर कौमी कशमकश की इब्तिदा हुई, तो इससे कौम परस्ती का जो नज़रियात है वो हमें मिली। और इस बिना पर हमने देखा है कि जो यूरोप की सरहदें थे वो उनकी शाही खानदान जो है या बड़ी जागीरदार की कशमकश के नतीजे में ये वजूद में आई थी। तो इस बिना पर बहुत से कौमें, मसलन जर्मन जो है, अतालवी यानी इटली जो है, आयरिश, चेक, सर्बी, पोल के लिए जो है ये बेइत्मीनानी का बास बनी हुई थी, और इनको इस बिना पर कौम परस्ती जो है वो 19वीं सदी और 20वीं सदी के इनकलाबी हिजाक का भी एक अहम जुज़ बन गई।
تو اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ قوم پرستی کا جو جدید یا جو اس کا افتتاح ہوا، تو وہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو پھر ریاستی وجود میں آئی تو وہاں پر قوم پرستی شروع ہو چکی تھی، اور شروع میں قوم پرستی جو ہے قومی مملکتیں جو قائم ہوئی تو اس میں جو اختیارات تھے وہ بادشاہ کو حاصل ہوتے تھے، جو ان کے بادشاہ قانون کا سرچشمہ ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے تو ان کو سارا کچھ اختیارات حاصل تھے۔ پھر انگلستان کے شاندار انقلاب کا جب ہم بات کرتے ہیں 1688 میں جب انگلستان انقلاب ہوا، پھر امریکہ کی جنگ آزادی 1775-83 میں جب اس کا افتتاح ہوا، اس طرح عظیم فرانسیسی انقلاب کا افتتاح ہوا 1789 میں، یعنی 1789 میں اس کا افتتاح ہوا، جس کے بعد قومی ریاستی اور جمہوریت میں گہرا ایک تعلق پیدا ہوا۔ قوم پرستی کے نظریے کا دار و مدار قوم کی تعریف پر ہے، ہر قوم اس کی اپنی مختلف تعریف کرتی ہے۔ قوم کی سب سے زیادہ واضح علامت ایک مشترکہ زبان ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مشترکہ زبان ہے تو وہ ان کی ایک قوم پرستی کی علامت ہے۔ جس طرح مختلف زبانیں ہیں، انگریزی ہے یا کسی بھی ملک میں جو زبانیں بولی جاتی ہے تو بعض اوقات اس ملک میں مختلف جو باشندے رہتے ہیں وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک قوم کہلاتی ہے۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو مختلف تعریف جو ماہرین ہیں وہ اس کی کرتے ہیں۔ اٹلی کے مفکر میکیاویلی نے 1469 سے 1527 میں اس کی تعریف، جو اس وقت کے مفکر تھے، کہ جدید سیاسی فکر میں قوم پرستی کے تصور کو پروان چڑھایا۔ اس نے جو مذہب کو ریاست سے آزاد ریاست کے تابع کر کے قومی سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ مذہب کو جو ریاست کے تابع کر کے اور قومی ایک سیکولر ریاست کی بنیاد رکھی۔ پہلے جو تھی مذہب یا جو مذہبی رجحان ہوتے تھے تو وہ ریاست کے تابع نہیں ہوتے بلکہ ریاست ان کی تابع ہوتی تھی، لیکن انہوں نے یہ ختم کر کے اس طرح ایک نظریہ پیش کیا۔ تو ہم مختلف جو مفکرین ہیں ان کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ معلوم ہوتا ہے، پروفیسر گل کرائسٹ وہ لکھتا ہے کہ قومیت ایک روحانی جذبہ ہے جو لوگوں کو باہم اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ جذبہ زبان، نسل، مذہب، روایات، تاریخ اور مفادات پر مبنی ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں مختلف جو تحریکیں تھیں وہ شروع ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم اس کے نتیجے میں شروع ہوئی 1914-1919 میں۔ اس دوران ہم نے دیکھا ہے عالمی جنگوں کے درمیانی عرصے میں قوم پرستی کے جذبات جرمنی، جاپان اور اٹلی میں بہت نمایاں تھے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں لوگوں کو احساس ہوا کہ دنیا میں انہیں مناسب مقام حاصل نہیں ہے، اس لیے انہوں نے دوسری جنگ عظیم شروع کی، اور ان کو یہ موقع ملا دوسری جنگ عظیم 1939 سے 45 تک کہ اس کے بعد قوم پرستی نے مزید جو ہے پروان چڑھی، اور اس نے بہت سے سیاسی جو رہنما ہے قوم پرستی نے وہ بھی پیدا کیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 45 کے دور لڑی گئی کہ ہمیں قوم پرستی کی بنیاد پہ کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے، اور یہ وہ لوگ تھے اٹلی، جاپان، جرمنی وغیرہ، کہ وہ ان کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم لڑی، جس میں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے، اور اس طرح کروڑوں لوگ جو ہے وہ زخمی عمر بھر کے لیے اپاہج بھی بن گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد دنیا جو ہے اس میں مزید قومیں اور ملکیں بنی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پھر جو آج کل کی قوم پرستی کی جو کی بات کرتے ہیں ہم، تو یہ مختلف سیاسی تحریکیں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور وہ پھر مختلف جو ہے ملک وجود میں آ جاتے ہیں۔ قوم پرستی کے دو پہلو ہیں، اس کی خامیاں اور خوبیاں ہم بیان کرتے ہیں۔ دو پہلو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کی خامیاں اور خوبیاں، کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں کہ قوم پرستی کی خوبی جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک جس طرح ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوم پرستی ایک نعمت بھی ہے اور یہ نعمت سے کم بھی نہیں ہے، کیونکہ قوم پرستی میں فرد کی جو خود غرضی ہے اور یا مفاد پرستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ قوم کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی جو ذات ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں، تو آپ ملک کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں۔ اس طرح ہم نے دیکھا ہے قومی سطح پر فنون لطیفہ کی تعمیر اس سے ہوئی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو شاعر ہے، مفکر ہے، مجسمہ سازی کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ادیبوں کو بھی جنم دیا ہے اور اس میں ادیب بھی پروان چڑھتے ہیں۔ اس طرح مسابقت کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قوم پرستی کی حمایت میں یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس میں آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، آپ تمام جو قوم ہے وہ علم اور فن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ایجادات بھی ہوتی ہے۔ اس طرح آزادی اور جمہوریت میں ترقی کا راز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوم پرستی میں جو ہے وہ آزادی اور جمہوریت کی ایک بہترین اس میں ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ قوم پرستی جو ہے اس میں ہمیں آزادی ملتی ہے، اس میں ہمیں جمہوریت ملتی ہے، تو یہ اس میں ترقی کا راز ہے۔ اور جو بادشاہت ہے، آمریت وغیرہ ہے یا سامراجی نظام ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں جمہوری نظام قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں اتحاد و یکجہتی کا اس میں خوبی ملتی ہے کہ اس میں اتحاد و یکجہتی ہوتی ہے۔ قوم جو ہے وہ مذہب کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، مذہب سے زیادہ اس کو ترویج دی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے قوم پرستی کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کو مذہب سے زیادہ مانتے ہیں کہ اس پر ان کا وہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یکجہتی اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر جو قوم پرستی کی جو خوبیاں ہیں اس میں ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سے سیاسی رہنما بھی اس نے پیدا کیے، یعنی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح دو قومی نظریے کی جب ہم بات کرتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، محمد علی جوہر، لیاقت علی خان وغیرہ، تو یہ وہ چودھری رحمت علی وغیرہ جو ہے یہ وہ شخصیات ہے جو قوم پرستی کی وجہ سے یا بہت قابل رہنما یہ پیدا ہوئے۔ اس طرح ہم بھارت کی جب بات کرتے ہیں تو مہاتما گاندھی جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوا۔ اس طرح مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کے بارے میں قوم پرستی کا نعرہ لگایا، ہٹلر نے جرمنی میں، اس طرح موسولینی نے اٹلی میں، اس طرح دوسرے جو لوگ ہیں، اگر ہم ساتھ میں بنگلہ دیش کی بات کریں تو شیخ مجیب الرحمان بھی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ وہ بھی قوم پرست تھا اور انہوں نے بھی بنگلہ دیش قوم پرستوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اس طرح عالمی مملکت کا تصور جو ہے، جس طرح ایک تصور پہلے پیش کیا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں ایک نظام ہونا چاہیے، تو وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہوا اور انہوں نے اس کا تصور جو ہے وہ دم توڑ گیا، اور عالمی حکومت کے قیام سے جو بین الاقوامی تعلقات کو فروغ جو ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو ایک ترقی کا رفتار ہوتا ہے یا لوگوں میں کمپٹیشن، تو وہ ختم ہو گیا، اور قوم پرستی نے اس میں اضافہ کیا کہ اب لوگوں میں کمپٹیشن ہے، لوگ ترقی کے لیے آگے جاتے ہیں، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر قوم ہر ملک جو ہے وہ اپنے کوشش کرتا ہے کہ ہم دوسرے قوموں سے آگے جائیں۔ اس طرح اس کی خامیاں بھی ہے، جہاں ہم نے خوبیوں کی بات کی تو اس کی خامیاں بھی اس حوالے سے ہیں کہ قوم پرستی کی جو خامیاں ہیں، تو اس کی خامیاں میں یہ بھی شامل ہے کہ جس طرح سامراج میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کو یا لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، تو اس طرح قوم پرستی میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ اپنی وہ ایک کہا جاتا ہے، اس پہ جو خامیاں ہیں کہ وہاں پر بھی مذہب سے زیادہ اس کو تقویت ملتی ہے، جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہے۔ ہم جب قوم پرستی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا قوم، ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے آگے ہے اور دوسری قوموں کو آپ، دوسرے ملکوں کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، تو یہ جھوٹی تعریفیں کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے قوموں سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس طرح استحصال کا ایک منظم ترین شکل بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ دوسری قوموں کی استحصال کرتے ہیں، آپ ان کو ان کا حق نہیں دیتے، بلکہ اپنی قوم اور اپنی سوچ اور فکر پہ آپ فرما ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو بن جاتی ہیں لیکن وہ دوسرے کی ماتحت ہوتی ہے اور آخر کار وہ ان کا ایجنٹ بن جاتی ہے۔ تو
تو اس سے بھی نئی استعماریت ہمیں ملتی ہے اور یہ قوم پرستی پر تنقید ہوتی ہے یا اس کی یہ خامیہ میں شمار ہو جاتی ہے۔ اس طرح علیحدگی پسندی کی تحریکیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ سری لنکا میں، بھارت میں مختلف تحریکیں شروع ہوئی، پاکستانی مسلم نام پہ، یعنی اسلام کے نام پر یا مسلم قوم پرستی کے نام پر وجود میں آیا۔ اس طرح بنگلہ دیش جو ہے وہ بنگالی نعرے پہ بنا قوم پرستی کی بنیاد پر قائم ہوا۔ تو یہ قوم پرستی کے وہ خامیہ ہے۔ جس طرح اس میں ایک اور بھی خامیہ ہے، بین الاقوامی جو امن و سلامتی کے حوالے سے بھی اس پر تنقید کی جاتی ہے کہ بین الاقوامی امن و سلامتی کوئی خاطر خواہ نہیں لیا جاتا، اور یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے اس پہ قوم پرستی کا جو عنصر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو خامیاں ہیں تو اس طرح اس کی خوبیاں بھی موجود ہے، خوبیاں ہے تو خامیاں بھی ہے۔ قوم پرستی کے بین الاقوامی تعلقات پر اثرات کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں بات کرتے ہیں تو تعلقات، بین الاقوامی تعلقات پر اثرات اس کے کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے جو اثرات ہیں تو موجودہ دور میں قوم پرستی مذہب کا درجہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یعنی لوگ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ اس کو ایک جنون کی حد تک اس لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ مذہب سے زیادہ قوم پرستی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ جاتا ہے اور جنونیت پیدا ہوتی ہے لوگوں میں اتنا زیادہ، تو اس کا استعمال بھی غلط ہوتا ہے۔ تو اور اس کی وجہ سے ہم پھر دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں قوم پرستی کا جو جذبہ ہے اس کو غلط استعمال جو ہے ہمیں سامراج یا استعماریت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کا صحیح استعمال قوموں کی آزادی اور اقتدار اعلیٰ کا نقیض بھی ہے۔ برطانیہ نے اس تصور کی بدولت لوگوں کو انفرادی آزادی کی قدر قیمت بھی سمجھا لی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اقوام ہیں ان کو قوم پرستی کے حوالے سے تعلیمات دی جاتی ہے، یعنی فرانس میں انقلاب فرانس کے بعد جو لوگوں کا تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، تو وہاں پر یہ ہے کہ فرانس ہمیشہ انسانی ترقی کے سب سے آگے رہا ہے۔ اس کا کام آزادی، مساوات، اخوت کے اصولوں کو دنیا تک پہنچانا ہے، یہ جو فرانسیسی ہے وہ ان کا یہ ماننا ہے۔ اس طرح جرمنی قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اخلاق میں سب سے زیادہ، دنیا میں اخلاق بازی کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ جرمن لوگ جو ہے وہ خدا کے منتخب کردہ ہے، جن کا مقصد دنیا کو تہذیب دینا ہے یا سکھانا ہے۔ اس طرح اٹلی قوم پرستی بھی عام ہے، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو فخر سے یہ پڑھاتے ہیں دنیا کی جو طاقت ہے یا دنیا پر ہم نے سب سے زیادہ طاقت کی روم کی شکل میں، جو روم موجودہ اٹلی ہے، انہوں نے روم کے ذریعے ہمارے تاریخ میں یہ مشہور ہے، ہمارے علم میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے روایات اور جو ہے اس کی وجہ سے انہوں نے دنیا پر حکومت کی، اور ساری جو تعلیمات کا مقصد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسروں کو ہم نے سکھانا ہے اور ہم نے اپنی تہذیب آگے بڑھانا ہے۔ اس طرح مختلف جو اقوام ہیں وہ اس حوالے سے، قوم پرستی کے حوالے سے وہ تعلیم دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم اچھی ہے۔ تو یہ بھی ایک اس حوالے سے جو اثرات ہے دنیا بھر میں وہ بھی مشہور ہے۔ قوم پرستی مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی ہے، مثلا شہنشاہیت، سامراج، استعماریت، سرمایہ دارہ نظام، اشتراکی نظام، نازی تحریک، فاشی تحریک، قوم کی خود ارادیت وغیرہ کی تحریک ایسی ہے جن کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے قوم پرستی کا تصور کار فرما ہے۔ ان سب تحریکوں نے دنیا میں مثبت، کم اور منفی اثرات زیادہ چھوڑے ہیں۔ یہ بھی ایک اس لیے ایک ہندوستانی شاعر جو ہے وہ اس کو فتنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قوم پرستی ایک گالی ہے اور گالی کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی یہ کہا جاتا ہے قوم پرستی کی روک جو ہے، جب ہم اس کی روک کی بات کرتے ہیں تو اس پر جارحانہ قوم پرستی نے تباکن جو اثرات مرتب کی ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی بہتر انسانی بقا کے لیے جارحانہ قوم پرستی کا خاتمہ ضروری ہے۔ قوم پرستی کی روکتھام جو ہے وہ اگر انسان کے جذبہ جنگ کو غربت، عدم استحکام، جو مساوات ہے، ناانصافی کے خلاف جنگ میں جو جنگ ہے اس پر لگایا جائے تو یہ امید پیدا کی جاتی ہے کہ جو قوم پرستی ہے وہ روکی جا سکتی ہے اور جو دنیا میں امن و استحکام کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی موجودہ دور میں ہم وزیر اعظم عمران خان کی جب بات کرتے ہیں تو بین الاقوامی سطح پر ان کا جو نیریٹو ہے،
जो उनका बयानिया है वो ये है कि दुनिया में अमन हो और जो कौमें हैं वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे और वो अमन व खुशहाली के लिए एक दूसरे का साथ दे। जंग अगर उन्होंने जंग ही करना है तो वो जंग इस बारे में करे, गुर्बत के खात्मे के लिए करे, जो गैर मसावात है यानी जो मसाइल है उसको हल करे। ये कश्मीर का मसले की वो हमेशा मिसाल देते हैं, फ़लस्तीन में दूसरे जो मसाइल है वो ये कहते हैं कि जब ये हल हो जाएगा तो ये जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह फिर तवाज़ुन जो ताकत का है यानी बैलेंस ऑफ पावर, ये भी ज़रूरी है कि दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर भी ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो कौम परस्ती जैसे जज्बात जो है वो जन्म लेते हैं। इत्तेहाद जो है वो भी ज़रूरी है कि इत्तेहाद की पॉलिसी को बरकरार रखने और कौम परस्ती की शिद्दत में कमी करने में भी ये मुख्तलिफ अलायंसेस बने हैं, इत्तेहादात हुए हैं मुख्तलिफ अलायंसेस के, मुख्तलिफ ममालिक के। उसकी कई मिसालें दुनिया में और तारीख में हमारे पास मौजूद है। इस तरह मुख्तलिफ मुआहदात भी हुए हैं कौम परस्ती की शिद्दत को रोकने के लिए। मुख्तलिफ जो मुआहदात है, जो एग्रीमेंट्स है वो भी हमारे सामने मौजूद है। इस तरह दूसरी आलमी जंग यानी 1939-45 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद आया और इसका भी बुनियादी मकसद ये था कि कौमों को जो कौम परस्ती की एक सोच है कि मैं ठीक हूँ, मेरी बात मानी जाए, उससे हटकर आप दुनिया की भी बात करें और जो एक कौम परस्ती की मनफी रुझान को कम ताकि करे। इसमें हम देख सकते हैं कि ताकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामियत को फ़रोग़ मिले। और अक़वाम मुत्तहिदा की जब हम कारकर्दगी की बात करते हैं तो वो हफ्ज़ल अफ़ज़ा नहीं है, लेकिन उनकी जो कोशिश है वो काबिल सताइश है कि उन्होंने कौमी बैनुल-अक़वामियत को फ़रोग़ देने में एक अहम किरदार अदा किया। इस तरह मुख्तलिफ जो रुझानात हैं वो भी इस हवाले से हम देखते हैं कि फिर पेरिस अमन कॉन्फ्रेंस हुआ है 1919 में, एक हुआ था। उन्होंने उसको तस्लीम किया कि हर मुल्क को हक खुद मुख्तारी, ये उनका हक है कि खुद मुख्तारी हो, ये उनका हक बनता है कि वो अपने जो काम है या अपना जो निज़ाम है वो अपने हक के मुताबिक इस्तेमाल करे। इस तरह हम देखते हैं कि बैनुल अक़वामी सालिस का किरदार अहम है, यानी अगर दो ममालिक के दरमियान कोई झगड़ा है, कोई लड़ाई है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तीसरी सालिसी मुल्क है वो किरदार अदा कर सकता है। कौम परस्ती का तनकीदी जायज़े की जब हम बात करते हैं तो कौम परस्ती में हमें फिर ये भी मिलता है कि इससे जो शिद्दत पसंदी है, जो एहसास है इंतहा पसंदी का, वो उस तरफ भी बाज़ लोग उसको ले जाते हैं और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, सियासी फ़ायदा उठाते हैं। हम फिर इसमें देखते हैं कि नस्ली जो तसलसल है वो ज़रूरी नहीं कि एक नस्ली तसलसल हो, क्योंकि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की पैदा करता है और तमाम जो इंसान है वो एक ही जैसे हैं। तो ये जो कम बरतर की जो एक है इंसानों की ये इजाद करता है। इस तरह खित्ते ज़मीन जो है तो ये भी कौम परस्ती में कहा जाता है कि आप एक जगह पे और अपनी कौम, अपनी ज़बान, अपने लोग, अपना रंग व नस्ल, अपना मज़हब, तो वो वहाँ रहे। इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है और कुदरत का ये है कि आपकी हर जगह जहाँ आप रहते हैं वो आपकी ज़मीन है, वो आपकी जगह है। इस तरह लिसानी मसला जो है वो इसकी वजह से लिसानी मसला भी हम देखते हैं कि पैदा होता है कि मुख्तलिफ जो ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि ज़बान जो है वो राब्ते का एक ज़रिया है। इससे हम एक दूसरे से राब्ता करते हैं, एक दूसरे के ख़यालात जानने के, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मालूमात देने के, पैगामात ये राब्ता करने के ज़रिए हैं। इससे ये नहीं होता कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या आप उर्दू बोलते हैं या आप पंजाबी बोलते हैं या आप जापानी बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, जर्मनी फ्रांसीसी ज़बान बोलते हैं, तो आप जो है आप उस दूसरे कौम से अलग है, बल्कि ये एक राब्ते की ज़बान है। हर कौम के, हर मुल्क के जो ज़बान है वो अलग होती है। इस तरह रंग का एक तस्वर पेश किया जाता है, ये हम देखते हैं आज भी अमेरिका जैसे मुल्क में, फ्रांस जैसे मुल्क में। फ्रांस के बारे में आपके इल्म में है कि उन्होंने हमारे आका के बारे में जो ये लोग तौहीन करते हैं, तो उसका मतलब क्या है? वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान है वो हमारे इलाके से निकले, वो उनको ठेस पहुंचाने के लिए, उनका दिल दुखाने के लिए ऐसे हरकत करते हैं कि ताकि मुसलमान जो है दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो इन इलाकों से मिले। इस तरह हम गोरे और काले का जो अमेरिका में एक तस्वर है, जो काले हैं उनकी ज़िंदगी अजीरन थी, अब मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन बनी हुई है। इस तरह मुश्तरका मफादात जो है
وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک خالص ایک خود غرضی کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے مفادات اکٹھے ہو تو ہم ایک قوم ہے اور ہم اپنے مفاد کے لیے وہ کام کریں، بلکہ جو بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنا مفاد نہیں بلکہ اپنے ملک کا مفاد اور ساتھ ساتھ میں پوری دنیا اور خطے کا مفاد دیکھتے ہیں، تو وہ ہم ان چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھی، قوم پرستی پر ایک تنقیدی جائزہ بھی ہوا تھا۔ آج ہم نے قوم پرستی کے حوالے سے بات کی کہ نیشنلزم دنیا میں یا انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے بین الاقوامی تعلقات میں یہ کیا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد لیا جاتا ہے، اور اس کا جو ایک اس کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ قوم پرستی کی تشکیل کرنے والے عناصر اگرچہ تنقیدی نقطہ نظر سے غیر فطری اور خود غرضی کی پیداوار معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس بات سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان عناصر کے اثرات ماضی میں بھی گہرے تھے، حال اور مستقبل میں بھی گہرے ہوتے رہیں گے۔ یہ جو نیشنلزم ہے ہر ملک کی، یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ مختلف جو ہمارے پھر اگر ہم ملک کی بات کریں تو ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی نیشنلزم کا لوکل سطح پر نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پنجابی ہوں، میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، اور اس طرح ہمارے کچھ نیشنل پرست لیڈر ران بھی موجود ہے۔ وہ یہ بھی ان کا تصور یہ ہے کہ جو اگر پشتون ہے وہ اگر پاکستان میں ہے تو وہ افغان بھی وہ پشتون ہے، نہیں، وہ افغانی اپنے ملک میں وہ قوم پرست ہے، آپ اپنے ملک کے قوم پرست ہے، تو بین الاقوامی تعلقات میں جو ملک ہوتے ہیں آپ اس کے قومیت رکھتے ہیں، جس طرح ہم پاکستانی قومیت ہے، تو اس کے لیے ہمیں اکٹھا رہنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح آگے بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے، خود اپنے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دنیا اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں پاکستانی ہوں یا میں مسلمان ہوں تو دوسرے قوموں کو آپ نقصان پہنچائے یا اذیت دے دیں۔ تو یہ تھا آج کا دوستو قوم پرستی کے حوالے سے ہمارا موضوع اور ٹاپک جو آپ نے سنا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔